अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी अरसे के बाद वीडियो आ रही है, लेकिन ये वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके बच्चे जो है वो प्राइवेट ओ लेवल्स करना चाह रहे हैं और जिनके पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल की फ़ीसेस और एकेडमीज़ की फ़ीसेस नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा माज़रत करना चाहूँगी कि वीडियो लेट हो गई, लेकिन मैंने कहा चलें अब जो है बना के मैं इसको अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों तक जो है वो सही इन्फॉर्मेशन जो है वो चली जाए। मेरा बेटा जो है वो फाइनली ओ लेवल्स कर चुका है और मैं दरअसल वीडियो देर से बनाने का मकसद भी था कि मैं चाहती थी कि मुझे डिफरेंट ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हुए हैं कि उसमें से बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे वो पता चलें, तो उसके बाद फिर मैं फाइनली उन क्वेश्चंस को भी लिखकर जो है आपको आंसर कर सकूं ताकि आप लोगों को बेहतर गाइडेंस मिल सके। मेरा बेटा BBS स्कूल में, वन ऑफ द वेरी फेमस स्कूल है कराची में, वहाँ पर था, बट ड्यू टू सम रीज़न जो है वो मुझे उससे जो है वो वहाँ से क्विट करवाना पड़ा और फिर मैं प्राइवेट ओ लेवल्स की तरफ गई। और आप बिलीव करें पेरेंट्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने व्हेन ही वाज इन 8th ग्रेड उस वक्त से मतलब 1-2 साल से मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत लोगों से पूछा, बहुत इस बारे में मैंने देखा कि प्राइवेट ओ लेवल करवाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद जाकर मैंने ये डिसाइड किया, जब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई अबाउट द टीचर्स, अबाउट द सब्जेक्ट्स, अबाउट द अकेडमीज़ कि ये बेहतर है या नहीं, उसके बाद फिर मैंने ये डिसीजन लिया। एंड इट वाज नॉट इजी बिकॉज हमारे यहाँ सही तरह से पेरेंट्स को जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, गलत गाइड किया जाता है, बताया नहीं जाता है, या फिर ज़्यादातर पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि नहीं स्कूल से आप करवाएं, आप एकेडमी से या प्राइवेट मत करवाइएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस तरह से, क्योंकि CIs वालों को जो है वो उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है दैट आपका बच्चा किस स्कूल में है, वो ग्रेड्स उनके लिए बेसिकली जो है वो नीडेड हैं। इस तरह मेरे कुछ ऐसे बच्चों से भी मेरी बातचीत हुई जो ओ लेवल्स और A लेवल्स भी प्राइवेट करके जो है वो बाहर ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चा जो है वहाँ पे वो पढ़ने के लिए गया हुआ है, 1-2 और बच्चियाँ हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। तो उसके बाद मैं भी आप ही लोगों की तरह कभी मैं भी जो है बहुत परेशान थी और आप बिलीव करें कि मैंने ये सोचा था कि जब मैं इस तरह करके कामयाब हो जाऊंगी तो मैं उन पेरेंट्स की ज़रूर हेल्प करूंगी जो इस फेज़ से गुज़रते हैं। सो हियर आई एम फाइनली टू डिस्कस विथ यू कि प्राइवेट करवाना जो है वो उसमें कोई इशू नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे बोलूँगी कि देखिए बच्चे की एज देखकर और आप हरी ना करें कि जी ये 2 साल में कर ले या 1 साल में बच्चा कर सकता है। बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालें। जिस तरीके से चल रहा है आफ्टर 8th ग्रेड जब आता है बच्चा 9th में, जो तरीका है, और ये भी मैं आपको बता दूँ तो 3 years हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि देखिए कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है और बच्चे पे जो है वो फिर प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको सही तरीके से जिस तरह से वो चल रहा है उसको चलने दें, और ज़्यादा आप ये ना करें कि बस फ़ौरन बच्चा जो है वो कर ले और आप लोग जो है फिर बच्चा भी डिस्टर्ब रहेगा, बच्चा अच्छा ग्रेड्स भी लेके नहीं आएगा। तो ये जो है वो उसको उस तरीके से चलने दें। देखिए आजकल आप देख रहे हैं कि किस कदर जो है वो महंगाई हो गई है और इसमें बहुत मुश्किल हो गया है दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना, क्योंकि स्कूल में जब बच्चा पढ़ रहा होता है और उसके बाद बच्चा फिर ट्यूशन भी बच्चे को लेनी पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। इस तरह बच्चा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाता है। पेरेंट्स के आप देखें पैसे भी कितने इसमें ख़र्च हो रहे हैं, दोनों चीज़ें साथ चलना बहुत बहुत मुश्किल है। और आप बिलीव करें मेरे बच्चे ने दिए हैं, मेरे बच्चे ने प्राइवेट एग्ज़ाम दिए हैं, माशाल्लाह से उसके 8 पेपर्स में और 8 में उसके A's आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई प्रॉब्लम कोई चीज़ नहीं होती। बस ये कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है। आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। और बच्चे को भी ये आप कह दें, और सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। मैं खुद भी टीचिंग करती रही हूँ तो मैंने देखा है पेरेंट्स को कि बच्चे का अगर इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो उनके घर में पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो मेडिकल करे। देखिए बच्चों को आप गाइड ज़रूर करें, उनको बताएं कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या हैं, क्या क्या लेना चाहिए, और लेकिन उसका अपना इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है कि उसका क्या इंटरेस्ट है। हाँ, मेडिकल में बच्चे को डाल दें, वो उतनी मेहनत और उतनी पढ़ाई ना कर सके जितनी वो इंजीनियरिंग में कर सकता है या कंप्यूटर में कर सकता है, तो इस तरह से जो है आई थिंक ये करना सही नहीं होगा। ये भी मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को इसके बारे में भी
ریکویسٹ کروں گی کہ بچے کا بھی انٹرسٹ اور اس کا بھی دیکھیں کہ اس کا کس طرف ہے، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کیا لینا چاہ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 3 گروپس ہیں، ایک تو کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ہے، بایولوجی فزکس کیمسٹری ہیں، دا تھرڈ ون از اکاؤنٹس ہے، اکنامکس ہے، اور جو ہے بزنس اسٹڈیز ہے۔ یہ 3 گروپس ہیں اس کے۔ سبجیکٹس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور دیکھیں کہ 3 ایئرس جس طرح سے بچے نے پڑھنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مجھے یہی کنفیوژن تھی کہ اگر بچہ جو ہے وہ اکیڈمی جا رہا ہے یا ٹیوشن سینٹر اپنا جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، تو اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے آپ سے چارج کریں گے، تو 8 کے 8 سبجیکٹ تو آپ نہیں پڑھ سکتے ہو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب اس کو سٹارٹ کروائیں، بیسکلی کراچی میں یا آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ادر سٹیز، جون یا جولائی میں جو ہے وہ نیا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اب 9th گریڈ میں آیا ہے اور آپ اسے داخل کرنے لگے ہیں، تو دیکھیں اسلامیت پی ایس ٹی اردو وہ پہلے سال میں دیتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ اس کو میتھ، جو اس کے بیسک سبجیکٹس ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اگر وہ پڑھ رہا ہے تو وہ اس میں آپ انرول کروا دیں۔ وہ نومبر تک، دسمبر تک اس کو پڑھے، اور پھر دسمبر میں یا نومبر میں ان سبجیکٹس کو کوئٹ کروا کے جو باقی جس میں اس نے اپیئر ہونا ہے وہ پھر وہ آگے جاری رکھے، کیونکہ دیکھیے جنوری، فیبرری اور مارچ، اپریل، مئی میں آلموسٹ جو ہے وہ ایگزام ہوتے ہیں، تو اس کے پاس وہ سبجیکٹ وہ جون سے پڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ لوگوں کو اگر سمجھ آئیے، جو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جون میں آپ نے سٹارٹ کیا اور بچوں نے، آپ انگلش بے شک نہ پڑھائیں، انگلش کے لیے 1 ایئر از انف، انگلش آپ نہ پڑھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ کیا بالکل فزکس، کیمسٹری اور یہ نہیں پڑھے گا، خالی پی ایس ٹی، کیونکہ یہ کوشچن میرے ذہن میں بھی تھا، تو آپ ایسا نہیں کریں، آپ ان کو سبجیکٹ وہ پڑھائیں، بے شک وہ 3 منتھس، 4 منتھس، 5 منتھس ان کو پڑھائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ ان کو پڑھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سب، کیونکہ میں نے جو کیا ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں، میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، وہ سبجیکٹس وہ ساتھ ساتھ پڑھتا رہے گا تو ان سبجیکٹ سے بھی دنیا ہوگا وہ، اور اس کے بعد جا کے وہ نیکسٹ ایئر پی ایس ٹی اسلامیت اردو میں جو ہے وہ اس کا ایگزام دے گا، اس میں اپیئر ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی یہ 5 سبجیکٹس سٹارٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیے اب وہ لاسٹ ایئر بھی پڑھ کر آیا ہوا ہے، وہ اس سال بھی پڑھے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پی ایس ٹی اسلامیت اردو ایک بچے نے دے دیا ہے مئی میں، جیسے میں آپ کو دیتی ہوں، مئی 2024 میں اس نے دے دیا، اور 2025 میں وہ 5 سبجیکٹس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس کی پریپریشن نہیں ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر وہ 2026 میں دے دے گا۔ 1 سال 2 سال اس سے کوئی، کیونکہ بیسکلی ہے ہی 3 ایئرس کا، ہر اسکول میں آپ دیکھیں وہ 3 سال تک اس کو لے کے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ نہیں آپ سوچیے گا کہ اس کا گیپ تو نہیں آ جائے گا، یا ایک رزلٹ اس کا 2023 میں آیا ہے تو دوسرا اس کا 26 میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بچہ کر لیتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے پڑھاتے اکیڈمی والے، کیونکہ آپ دیکھیں اکیڈمی والے تو پورا فوکس ہی اسی چیز پر رکھتے ہیں نا، تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے میرے خیال میں۔ یہاں تک تو آپ کو ایک بات جو ہے یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری جو ہے بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اسکول کا نام اتنا میٹر نہیں کرتا اس چیز میں، گریڈ اچھے ہونے چاہیے۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں کہ مجھے کئی اکیڈمی جہاں میرے بچے بھی پڑھے، یا ایک دو میں جہاں میں گئی، وہاں انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ آپ ابھی پڑھا لیں اسکول سے ہٹا کر، اور جب لاسٹ میں بچے کا یہ دیکھیں یہ موسٹلی یہاں پر ہو رہا ہے، تو میں اس بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ میں نے یہ فیس کی ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو اینڈ کے 1-2 مہینے پہلے جو ہے وہ ایگزام دینے سے پہلے اسکول میں انرول کروا دیں۔ اب مزے کی بات یہ کہ اسکول میں بھی وہ اپنی پسند اور چوائس کے انرول کرواتی ہے، مطلب میں ان کو بولوں گی نا کہ نہیں بھائی پھر مجھے تو اپنی چوائس کا اسکول چاہیے، تو آپ میرے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے، سمجھدار ہیں پیرنٹس یہاں پہ کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں اسکول کا نام میٹر نہیں کرتا۔ اگر آپ کو شوق ہے، آپ ایگزام سے 1-2 مہینے پہلے ان کو ہیوی فیسز دے کر اپنے بچے کا صرف اسکول کا نام اوپر ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا لیں۔ میرے تو بچے کے اوپر پرائیویٹ لکھا ہوا ہے اور مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا ہے۔ تھرڈ چیز یہ ہے کہ دیکھیں پرائیویٹ کروانے والے جو ہیں وہ ایز اے پیرنٹ میں آپ کو بولوں گی کہ آپ کو بچے کے ساتھ محنت کرنا ہوگی۔ خالی بچہ ہی نہیں محنت کرے گا، بچے پہ بھی ہے، سب سے پہلے تو بچے نے محنت کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹ کو بھی محنت کرنی ہے۔ کیونکہ دیکھیں میں آپ سے، جیسے میں نے آپ سے اپنا شیئر کیا کہ میں نے بہت زیادہ پہلے جو ہے، کیونکہ دیکھیں بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا ہے نا، بچے کو پیرنٹس بتاتے ہیں۔ اب میرا بچہ جب BVS میں گیا اسے تو نہیں پتہ تھا BVS اسکول کے بارے میں نے اس کی ساری ڈیٹیل وغیرہ لی، اس کو پریپریشن کروائی، اینڈ دین ہی وینٹ فار دا ٹیسٹ اینڈ الحمدللہ سلیکٹ ہوا، اس نے وہاں پڑھا، ماشاءاللہ بہت اچھا گیا۔ تو یہ پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے، بچے کو تو نہیں پتہ۔ تو آپ کی محنت
آپ کی انکریجمنٹ بچے کے لیے بہت میٹر کرتی ہیں. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی بچے کے ساتھ اتنی ہی محنت کریں، ان سے پوچھیں، ان کو انکریج کریں، ان کے ساتھ لگ کر کریں، تو انشاءاللہ بچے ضرور کامیاب ہوں گے. پھر میں نے جو 4تھ پوائنٹ ہے وہ میں یہ آپ سے کہوں گی کہ ٹیچرز کے بارے میں سب نے بہت پوچھا کہ ٹیچرز کا بتائیں کہ ٹیچرز کون سے بیسٹ رہیں گے. اور دیکھیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ میں آپ کو کراچی میں جو پڑھا ہے تو میں کراچی کے بارے میں ہی کہوں گی. کراچی میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ ہیں. کراچی میں آپ نے ایمبیشیس کا نام بھی سنا ہے، SWK سلیوشن ہے، SKH سلیوشن ہے جہاں پہ میں گئی ہوں. تو میرے بچے جن سے پڑھے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آگے آپ کا ہے کہ آپ، کیونکہ دیکھیں آپ ایک جگہ پہ اپنے بچے کو ڈالیے گا. اگر آپ نے ایسے کیا کہ نہیں اس انسٹیٹیوٹ سے میں میتھ کروا لیتی ہوں اور فلانے انسٹیٹیوٹ سے کیمسٹری کروا لیتی ہوں، اس کے سر زیادہ اچھے ہیں، اس سے بچے کی ٹائمنگ بھی بہت زیادہ حرج ہوگا اور بچہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جائے گا کہ اب مجھے وہاں جانا ہے، اب ادھر جانا ہے. کیونکہ دیکھیے اسکول تو نہیں ہے، یہ تو ٹیوشن ہے، یہ تو اس طرف سے جانا ہے بچے کو. تو میرے بچے نے جو اسلامیات ہے وہ سر فاضل مانیہ سے پڑھی، PhD سر جنید اختر سے پڑھی، اردو جو ہے وہ سر جمیل انصاری ہیں، اور میتھ کے لیے جو ہے ان کو سر وقاص ہیں جن کا SWK ہے، اور ہی واز اے ویری ایکسیلنٹ اینڈ ایکسیپشنل ٹیچر ہیں وہ. میتھ کے میں تو بولوں گی کیونکہ میتھس کا میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے کہ آج تک مجھے ایسا ٹیچر نہیں ملا. یہ میرے بیٹے کے جو اس نے کہا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. اینڈ سر محبوب خان جو ہیں وہ فزکس کے تھے، اینڈ سر عثمان واز آف کیمسٹری اور اس نے بایولوجی پڑھی ہے سر عمر سونی سے. یہ ٹیچرز ہیں جن کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹیچرز ہیں، سر رضوان، سر یاور عباس، دے آر ویری ویری ایکسیلنٹ ٹیچرز فار فزکس اینڈ کیمسٹری. وہاں پہ میری فرینڈس ہیں جنہوں نے، ان کے بچوں نے وہاں سے پڑھا. دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے، میں آپ سے ایک اور بات بھی کہوں گی کہ یہ مجھے بہت اچھی چیز لگی اکیڈمیز کی کہ انہوں نے جون میں اوپن کر کے کہا کہ بچوں کو آپ بھیجیں اور بچے کلاس اٹینڈ کریں. فری آف کاسٹ بچوں نے کلاس اٹینڈ کی کہ انہیں یہ ٹیچر سمجھ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اور پھر وہ انہوں نے ہمیں چوائس دی کہ آپ چینج کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں. یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی کیونکہ میرا بچہ جب گیا تو آپ دیکھیں کہ سر احمد سایہ کے پاس ویری فیمس ٹیچر آپ کو پتہ ہے، تو ان کے پاس ہو گیا تو ان کے پاس شاید سیٹس اویلیبل نہیں تھی، فل اپ ہو چکی تھیں، پھر بھی اس نے کلاس لی. تو وہ بہت اچھے ٹیچر ہے، لیکن بچے کو دیکھیں ایک بہت نامور ٹیچر ایک بچے کو سمجھ میں آتا ہے دوسرے کو نہیں آتا، تو بچے پہ بھی ڈیپینڈ کرتے. تو میرے بچے نے جب لیا تو اس کو سمجھ میں آیا تو اس نے پھر ساری کلاسز ادھر سے ہی لی تھی اور گلشن کے کیمپس میں جو ہے وہ جا رہا تھا. اور یہ بھی اچھا ہے کہ ان کے کیمپسز بہت جگہوں پر ہیں، ان کے جوہر میں بھی ہیں، ملیر میں بھی ہیں، کلفٹن میں بھی ہیں، آئی تھنک اور بھی بہت ناظم آباد میں بھی ہیں. تو آپ لوگ سرچ کر لیے گا فیس بک پہ، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. جو مجھے نالج تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پرائیویٹ او لیول کے شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. دیکھیے سب سے پہلا پوائنٹ میں جو آپ کو ایڈوانٹیج کا بتاؤں گی، پہلے میں آپ کے ساتھ ایڈوانٹیجز شیئر کرتی ہوں. پہلا تو یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی اسکول کی جو فیس ہے وہ بچ رہی ہے، اور آپ جو ہے بچہ اکیڈمی جا رہے، کیونکہ دیکھیں جب بچہ اسکول جا رہا ہے یا ادھر جا رہے فیس آپ دونوں جگہ دے رہے ہیں، لیکن وہاں پر اس طرح سے اس کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. کافی سارے بچے ایسے تھے جو مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ اینڈ تک کہ ہم نے یہ بھی چیپٹر نہیں پڑھا، ہمیں یہ بھی نہیں پڑھایا ہے، اور ٹیچر فار سم ہاؤ ٹیچر کی بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، وہ بیچ میں دا اینڈ آف سیشن چھوڑ کے چلے گئے، کچھ ان کی پرابلم ہوئی یا مڈ سیزن میں چلے گئے، تو دیکھیں بچے افیکٹ ہوتے ہیں اس چیز سے. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ بچوں کو جو ہے جو سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ بچوں کو زیادہ ٹائم پڑھنے کا ملے گا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں جب بچہ اکیڈمی جائے گا تو اس کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا پڑھنے کا. جو بچے اسکول اور اکیڈمی دونوں جگہوں پہ جاتے ہیں وہ بیچارے بچے بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. یہ اس کا سیکنڈ ایڈوانٹیج تھا. تھرڈ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بچہ اپنی مرضی کا سبجیکٹ رکھ سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں میں اسکول کا نیم نہیں لینا چاہوں گی، لیکن کچھ اسکول ایسے ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ اردو اے پڑھا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے سال میں جب بچے کا او لیول کا سیکنڈ ایئر جب آئے گا تو اس میں ہم سلیبس بھی انکلوڈ کریں گے. تو مائی کوشچن واز دیٹ کہ میرا بچہ جب اردو بی میں ایگزام دے گا تو اردو اے وہ کیوں پڑھ رہا ہے، سلیبس اے وہ کیوں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اسکول کا رول تھا تو وہ کرنا پڑ رہا تھا. تو مطلب یہ مجھے بہت چیز عجیب سی لگی کہ آپ کے پاس اپنی مرضی کی چوائس نہیں ہے،
اپنی مرضی نہیں ہے آپ کے پاس. یو ڈونٹ ہیو چوائس اینڈ یو آر گوئنگ. جو آپ کا اسکول آپ کو کہہ رہا ہے آپ کو اس کو ماننا ہے. تو یہ مجھے صحیح نہیں لگا. ایون فار دا سبجیکٹ جیسے گلوبل پرسپیکٹیو سبجیکٹ تھا یا کچھ اور تھا. اب وہاں میں یہ دیکھ رہی تھی کچھ اسکولس کی آپ کے پاس، کیونکہ مجھے پیرنٹس نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پر ان کے پاس ایڈ میتھس کے بچے بہت زیادہ فل اپ ہو گئے، ایکسٹرا سبجیکٹ بچے نے لینا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہ مت لیں، آپ ایسا کریں یہ والا سبجیکٹ لے لیں. دیکھیں اب بچے نے اگر ایڈ میتھ پڑھنا ہے آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گو فار دا اندر سبجیکٹ جو آپ کی چوائس کا یا آپ کا اسکول کہہ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا میں کہتی ہوں، کیونکہ دیکھیں پیرنٹس کا جو پہلا بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں میجورٹی پیرنٹس جو ہیں وہ میٹرک اور انٹر جو ہے وہ کر کے آئے ہوئے ہیں، اور انہیں نہیں او لیولس کا اتنا پتہ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. چیزیں ہر سال چینج ہو رہی ہیں. تو یہ ایشو جو ہے کچھ اسکولوں میں یہ ہوا ہے. اور یہ تو اس کا تھرڈ پوائنٹ تھا. اور فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ اسکول میں یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کو جو ہے وہ وہاں پہ اس طرح سے اس کلاس میں ڈال دیتے ہیں جہاں پر ان کی اپنی چوائس ہے، یا جہاں پہ ٹیچر ان کو لگتا ہے کہ اس کلاس میں اب بچے کم ہیں تو اس بچے کو یہاں بھیج دے، جبکہ بچے کا وہ فیوریٹ سبجیکٹ نہیں ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا. لیکن یہ آپ کے پاس چوائس جو ہے وہ پرائیویٹ کرنے میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ لے سکتے، کیونکہ میرے بچے نے چوائس میں الگ سبجیکٹس بھی لیے تھے. برڈن کم ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسکول کی لائف اور اس کے ساتھ ذرا ٹف ہو جاتا ہے تو بچے پہ تھوڑا برڈن کم ہو جائے گا، تو بچے کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا. جو مجھے پوائنٹ سمجھ میں آئے جب میرے بچے نے پڑھا تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز تھے. ناؤ آئی ول ٹیل یو اباؤٹ دا ڈس ایڈوانٹیجز آف پرائیویٹ. دیکھیے پرائیویٹ او لیول کرنے میں ایک تو یہ ہے سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ اگر بچے نے اپنی روٹین نہیں بنائی تو پھر پرابلم ہوگی. کیونکہ دیکھیں جب بچہ اسکول جا رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی میں اسکول، یہ آپ مت سمجھیے گا کہ میں اس کو ڈسکریج کر رہی ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں کر رہی. اسکول کے اپنے بینیفٹس ہیں. اسکول جا کے بچے کی سوشلائزنگ ہوتی ہے، بہت فرق پڑتا ہے اس چیز سے. لیکن جب بچہ پرائیویٹ کرے گا تو سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ڈس ایڈوانٹیج کا، کہ اگر اس نے اپنی روٹین نہیں بنائی. روٹین کا مقصد یہ کہ دیکھیں جتنی بھی اکیڈمیز یا کوچنگ سینٹر ہیں، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں مارننگ ٹائم پہ کوئی نہیں ہے، وہ سب آفٹرنون ٹائم پہ ہیں. اور بہت ساری کیونکہ ان کے مینلی ٹیچر صبح اسکول کالجز میں پڑھا رہے ہیں اور پھر آفٹرنون میں وہ کلاسز لے رہے ہیں، تو صبح کا ٹائم نہیں ہوگا. تو صبح کے ٹائم میں بچوں کو اپنی روٹین بنانی ہوگی. اٹھ کے اسے اپنا، اچھی بات ہے کہ وہ اٹھ کے بچے جو ہے وہ واک کرنے جائیں، ایکسرسائز کریں، اس کے بعد آ کے وہ ہیلدی اپنا ناشتہ کریں اور اس کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھیں. تو یہ بیسٹ ترین چیز ہے. میں سمجھتی ہوں جتنا میں نے اپنے وقت میں پڑھائی کی اور میں نے بچے کو دیکھا کہ عموماً میں نے بچوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں ہمیں رات کو خاموشی ہوتی ہے پڑھنے میں. لیکن بلیو کرے میں آپ کو بتاؤں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ پڑھنے بیٹھیں اس وقت جتنے اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہوتا ہے اور سمجھ آتی ہے نا، مجھے نہیں لگتا رات کو بھی ایسا ہوتا ہوگا. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو میں نے خود بھی کیا اور اپنے بیٹے کو بھی میں نے کروایا، تو میں نے اس سے آپ کو بتایا ہے. چلے جی سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی لیکن میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے سارے جو ایشوز ہیں وہ سالو ہو جائیں. سیکنڈ یہ کہ سوشل جو ہے بچے کی سوشلائزنگ افیکٹ ہوتی ہے. یہ بات میں بالکل بولوں گی کہ دیکھیں میرا تو بوائے تھا تو میں نے یہ کیا، میرا بیٹا تو اس کو میں نے شوق ہوا تھا، اسے میں نے جم جوائن کروا دیا تھا. جم صبح کے ٹائم پہ وہ جاتا تھا اور کبھی وہ ایوننگ میں بھی جاتا تھا، رات کو بھی چلا جاتا تھا، آتا تھا اکیڈمی سے تب چلا جاتا تھا. کیونکہ بچوں کو شوق ہوتا ہے اس ایج میں تو وہ وہاں جا کے اسے مطلب جو اس کا انٹرسٹ تھا میں نے اس چیز میں اسے ڈالا. اس طرح وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے کرکٹ اکیڈمی بھی جا رہا تھا، تو ویکینڈ میں 3 days وہ جاتا تھا. تو اس طرح یہ کہ اس کا وہاں پہ تھوڑا، کیونکہ دیکھیے بچے اس چیز کو مس کریں گے. یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج، بلکہ یہ زیادہ بڑا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اس چیز کا کہ بچے مس کرتے ہیں اس چیز کو. لیکن اگر آپ ان کو کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں ڈال دیں گے تو بہت اچھا رہے گا. میرا بیٹا تھا تو اس کو میں نے جم میں اس کو انٹرسٹ ہوا، کرکٹ میں تو میں نے اس چیز میں اس کو ڈال دیا. چلیے جی اب تھرڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا. آپ بچے کو دے دیں کہ بیٹا آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل خود بنانا ہے، آپ بنا کے مجھے بتائیں کہ آپ کیسے پڑھیں گے. آپ جب بچے پہ چھوڑیں گے نا تو بچہ انٹرسٹ لے کے خود اپنا پورے دن کا ایک ٹائم ٹیبل. دیکھیں اب اسکول بچہ جاتا ہے تو صبح 8 بجے اس نے پہنچنا ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے وہ 11 یا 12 بجے پہنچے گا. تو یہی ٹائم بچے کو کہیں کہ آپ نے اپنا بنانا ہے اور آپ خود اس کو فالو کریں گے اور اس طریقے سے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں اسے انگیج کریں، کیونکہ دیکھیے گھر میں وہ ایکٹیویٹیز اور وہ چیزیں تو اس کو نہیں ملتی ہیں. وہی میں نے آپ سے کہا ہے کہ باہر جا کے اس کو جو ہے وہ یہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں اسے انرول کروا دیں.
تو یہ ہے جو ڈس ایڈوانٹیجز جو مجھے لگے، کیونکہ دیکھیں میں نے شروع میں یہ پرابلم میں نے فیس کی، کیونکہ بچہ ایک اسکول جا رہا تھا، اب اسکول نہیں رہا تو وہ اس کے لیے تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوئی، لیکن اس کے لیے پھر میں وہی بات آپ پیرنٹس سے بولوں گی اور ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں آپ لوگوں کو بچے کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت سے، کیونکہ دیکھیں یہ جب بچہ اس ایج میں آتا ہے، جب وہ میٹرک میں اور اے لیول اس میں آتے ہیں، اس میں ان کے ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں، ٹین ایج میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ویسے بھی بچہ جو نا اس کے اندر بہت ایگریشن اور ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ساتھ پھر ان موبائلز اور ان چیزوں کی وجہ سے، اچھا موبائل کا بھی میں آپ کو بولوں کہ اس کا بھی آپ لوگوں نے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ یہ بچے پہ ہے، دیکھیں بچے کو آپ نے کاؤنسل اس کی کرنی ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے، اس کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ پیدا کریں، آپ کی بیٹا ہے بیٹی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی سمجھیں گے، کیونکہ مجھے تھوڑا عرصہ پہلے 2-3 مہینے یہ ایشوز رہے، لیکن اس کے لیے میں نے خود اس پہ ایفرٹ کی، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہے کہ ERDC جو ہے سر سلمان آصف صدیقی جو ہے، جو ERDC کے فاؤنڈر ہے اور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں، ویری جینیئن پرسن، ان کی میں نے ویڈیوز دیکھ کے بہت کچھ سیکھا، بہت لرن کیا، میں آپ لوگوں کو کہوں گی ان کی ویڈیوز ضرور دیکھیے گا، اس سے بھی آپ لوگوں کو ہیلپ ملے گی۔ آئی تھنک کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جتنے پوائنٹس اور چیزیں شیئر کی ہیں، آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند رہے ہوں گے، بیکاز جو میں نے چیزیں کیں، میں نے فیس کی، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ یہ چیزیں تھیں، مجھے اپنی روٹین کو بھی بہت چینج کرنا پڑا، بچے کے حساب سے مجھے اپنا سارا کچھ کرنا پڑا، بیکاز آئی ایم آلسو ورکنگ مدر، تو مجھے ساری چیزیں اس حساب سے کرنی پڑی، اور الحمدللہ میں نے کی اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آیا۔ ساتھ میں آپ کو بولوں گی کہ اس دفعہ رزلٹ بھی بچوں کے بہت آئے ہیں، مطلب B-C-D گریڈ آئے ہیں۔ دیکھیں آپ بچوں کے اگر ایسے رزلٹ بھی آئیں محنت کے باوجود، تو آپ بچوں کو کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو پیار سے بتائیں۔ اب جو بچے آنے والے ہیں، اب جس طرح پیرنٹس لکھ رہے تھے، تو ان سے بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ ان چیزوں کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور مجھے جو ہے وہ میسج کر دیجیے گا، تو مجھ سے جتنا ہو سکا میں اس کا رپلائی ضرور انشاءاللہ کروں گی۔ اینڈ میں یہی بات بولوں گی کہ رزلٹ کے وقت جو ہے، ہاں ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کروں کہ جب بچے ایگزامز دینے کے لیے جا رہے ہوں، اپنا پیپر دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس وقت سورہ قلم ہے، اور وہ پڑھ کر جو ہے آپ ان کی جو پینسل باکس ہوتا ہے، جو اسٹیشنری جو ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس پر آپ دم کر دیں، تو اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بہتری آتی ہے اور اچھا پیپر ہوتا ہے، اور اللہ پاک کا ایک نام ہے یا حسیبو، وہ جو میں نے پڑھا تو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ اس کو روزانہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح آپ جو ہے ضرور پڑھیں اور بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جی بچوں کو کامیاب کریں۔ پیرنٹس کے لیے اس دور میں، بلکہ ہر دور میں پڑھانا کرنا ایزی نہیں ہے، اور بچے بھی اس چیز کو انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے اگر آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر کے کمیونیکیٹ کریں گے، ان پہ غصہ نہیں کریں گے، تو ضرور انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اینڈ میں آپ لوگوں سے یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز بولوں گی کہ کچھ بھی ہو جائے بچوں کا ساتھ دیں، اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ مستقل آپ کو رہنا ہے، ان کو آپ گائیڈ کریں، ان کو آپ موٹیویٹ کریں، تو انشاءاللہ وہ ضرور محنت کر کے کامیاب ہوں گے، کیونکہ دیکھیے خالی بچے کی ایفرٹ نہیں ہے، یہ پیرنٹس کی بھی ایفرٹ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا، مجھے میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اچھا، اور پرائیویٹ والوں کا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی رجسٹریشن اور وغیرہ اس کا پرابلم ہوتی ہے، تو کوئی ایشو نہیں، اکیڈمی والے بھی آپ کو کر دیتے ہیں یہ، اور آپ خود سے بھی جو ہے بہت ساری یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز ہیں، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بنا کے اس پہ دکھا بھی دوں گی کہ کس طرح سے آپ برٹش کونسل کی سائٹ پہ جا کے آپ ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ آپ وہاں پر جا کر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور وہ آپ کا پرسنل اکاؤنٹ بچے کا جو ہے وہ بن جاتا ہے، اس پر آپ ساری ڈیٹیل وغیرہ سبجیکٹس کون سے وہ لے رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، وہ سب کچھ آپ لکھ کے بھیج دیتے ہیں اس پہ، اور وہ آپ کے پاس پھر میل آ جاتی ہے۔ میل اور یہ ID آپ نے بالکل کریکٹ دینی ہے، کیونکہ وہ پھر اسی سے ہی آپ کانٹیکٹ کریں گے۔ آپ کے پاس جب میل آ جائے گی، اس میں وہ آپ نے پھر اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا کے اس کے ساتھ، اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں جو ہے بیسکلی جو ہے CIE والوں کی فیس سبمٹ ہوتی ہے، وہاں پر آپ وہ لے کر جائیں گے اور وہاں جا کر آپ فیس سبمٹ کر دیں گے۔ تو اسی طرح جب رزلٹ بھی آتا ہے تو وہ بھی آن لائن اس طرح پتہ چلتا ہے، اور آپ کے گھر کے ایڈریس پہ رزلٹ آپ کو سینڈ کر دیا جاتا ہے، تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے،
کوئی پرابلم نہیں ہے، جتنا ڈیفیکلٹ اس چیز کو سمجھا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آج کل تو بہت لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ جو ہے وہ پریفر کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں۔ تو بات صرف یہ کہ نالج کی ہے۔ تو اسی طرح میں بھی ایک وقت تھا کہ مجھے بھی نہیں چیزوں کا پتہ تھا، تو میں نے بھی اسی طرح سیکھا۔ اگر اکیڈمی بچہ جا رہا ہے وہاں سے آپ ان کو کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی چارج کرتے ہیں، فیس ظاہر سی بات ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ اس کی بھی فیس چارج کرتے ہیں۔ تو میں نے خیر خود سب کچھ کر لیا تھا اور جا کے سبمٹ کروا دیا تھا۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں ہی ہوتا ہے اور آپ کو میل کرنی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا پروسیجر ہے کہ جب ٹائم آنے لگتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح جب رزلٹ آتا ہے تب بھی۔ تو یہ سارا کچھ آپ سے کوآرڈینیٹ جو ہے وہ ای میل کے تھرو کیا جائے گا۔ کوئی ایشو ہو رہا ہے، کچھ ہے، آپ برٹش کونسل والوں کو ای میل کر دیں گے، انہیں آپ کا آئی ڈی نمبر وہ بتا دیں گے تو وہ آپ کو کر دیں گے۔ تو کوئی ایسی ایشو نہیں ہے کہ اس چیز کو بنایا جائے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ صرف نالج کی، اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ سارا کام خود بھی کر سکتے ہیں۔